बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम व मा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युशरिकून। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, यहाँ साहिब किताब ने जो ज़ैली उन्वान कायम किया है वो है इताअत में शिर्क। इताअत का मतलब होता है बात मानना, फर्मा बरदारी करना। अब जिस तरह अल्लाह की और रसूलुल्लाह की बात मानी जाएगी उस तरह किसी की नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ इनके कहने का मकसद ये है इताअत में शिर्क का। ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने जिसको हराम किया है उसे हलाल माने और जिसे हलाल किया उसे हराम माने, और इस मामले में वो उलमा और उमरा की इताअत करे। ये शिर्क है। यानी जिसे अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम मानेगा और जिसे अल्लाह ने हराम किया उसे हलाल माने। और ये काम करेगा कौन? उलमा है, उमरा है। यानी वो अल्लाह को छोड़कर उलमा और उमरा को रब बना लेता है, उनकी बातों को जो हलाल और हराम किए मानता है। और दलील के तौर के पर उन्होंने यहाँ पर सूरह तौबा आयत नंबर 31 को पेश किया। अल्लाह फरमाता है इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, कि उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने बुज़ुर्गों और उलमा को रब बना लिया। अहबार उलमा को कहा जाता है। अब इसके दायरे में फ़ुक़हा भी आएंगे, पीर भी आएंगे, वली भी आएंगे, बुज़ुर्ग आएंगे, वो सारे लोग जिनके पास शरीयत का इल्म है और उनकी ताबेदारी की जाने लगती है। व रुहबानहुम, और इबादत गुज़ार, यानी जिनके पास इल्म नहीं होता, महज इबादत गुज़ारी, और वो इबादत में ज़्यादा जी लगाते हैं। जैसा कि खानकाहों में रहने वाले जो उस वक्त के रुहबान थे, और आज के दौर में अगर हम कहेंगे तो आबिद कहेंगे, यानी जो मुसलसल इबादत करते रहता है। लेकिन इन लोगों के पास शरीयत का उतना इल्म नहीं होता है जितना उलमा के पास होता है, फ़ुक़हा के पास होता है। तो कुरान मजीद ने दोनों के बारे में कहा इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, उन्होंने अपने उलमा और अपने दुर्वेश यानी बुज़ुर्गों को, इबादत गुज़ारों को, जिनकी इबादत का बड़ा चर्चा होता है, बड़े इबादत गुज़ार होते हैं, उन लोगों को रब बना लिया। वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी। कुरान आगे कह रहा है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, कि उन्हें सिर्फ़ इसी बात का हुक्म दिया गया था कि वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें। ला इलाहा इल्लाहु, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सुबहाना, वो इस तरह के तमाम शिरकियात से पाक है। अम्मा युशरिकून, जिसे लोग शरीक ठहरा रहे हैं। इस आयत के ज़िम्न में एक रिवायत भी है जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया कि हज़रत अदी बिन हातिम ताई, ये हातिम ताई जिनके किस्से बड़े मशहूर हैं और जिसमें कुछ हकीकत है और बहुत सारी अफसानवी रंग दे दिया गया है जिसे, तो ये उसी हातिम ताई ये तय कबीले की तरफ निस्बत है, यानी तय कबीले वाला। तो अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले क्रिश्चन थे, ईसाई थे, जब ये मुसलमान हुए, मुसलमान होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनके सामने इसी आयत को तिलावत किया। तो वो कहने लगे कि अल्लाह का रसूल, हमने तो उनको इबादत के लायक नहीं बनाया था, हमने उनकी इबादत नहीं की, उलमा की, बुज़ुर्गों की, या तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो आपने फरमाया क्या वो लोग अल्लाह की हराम करदा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल ठहराते, यानी जो हराम है उसे मुख्तलिफ़ हीले बहानों से हलाल बना देते थे, तो तुम उसे हलाल मानते थे? तो कहा कि हाँ। और इसी तरह अगर उनकी
اللہ کی حلال چیزیں جن کو وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں تم اس کو حرام مان لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، یعنی ان کی بات کو مان لینا، اطاعت و فرما برداری کرنا، تسلیم کر لینا، اسی کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر ان کے سامنے سجدہ کریں یا ان کے سامنے رکوع کریں یا تو ان کے سامنے جا کر آپ وہ عبادت کی تمام اقسام کو انجام دیں، نہیں، بلکہ عبادت یہ بھی ہے کہ ان کی باتوں کو جیسے اللہ کی باتیں مانی جاتی ہیں شرعی طور کے پر شریعت سمجھ کر، حکم سمجھ کر ان کی باتوں کو مانا جائے۔ بلکہ یہاں پر ایک معاملہ اور آگے بڑھتا ہے کہ اللہ نے حلال کیا، ان لوگوں نے حرام کیا، تو اللہ کے حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کو مان لیتے جسے علماء نے کیا ہے، اور اسی طرح اللہ نے کسی کو حرام کیا، علماء حلال کرتے ہیں تو علماء کے حلال کو مانتے ہیں، اللہ کے حرام کو رد کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ سے بڑھ کر مقام دیا جاتا ہے کہ اللہ حلال کہہ رہا ہے تو یہ علماء کے حرام کہنے کے پر اس کو حرام مانتے ہیں، اللہ حلال کہہ رہا ہے اور علماء اسے حرام کہتے ہیں تو پھر وہ علماء کے حرام کہنے کے پر اس کو حرام مانتے، اللہ کے حلال کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر صاحب کتاب نے اسی چیز کی وضاحت کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا یعنی علماء کو اطاعت و فرما برداری میں اللہ کے مقام کے پر نعوذ باللہ لا کر بٹھا دینا، یہ شرک اکبر ہے، چھوٹا سا شرک نہیں ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر غور کیجئے گا تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ قرآن کی واضح آیتیں اگر پیش کر دی جائے تو صاف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عالم کو نہیں سمجھا، کیا ہمارے عالم ایسی بات نہیں کہتے لہذا ہم نہیں مانتے۔ ان لوگوں کے سامنے اگر حدیث پیش کر دی جائے جو ان کے عمل، ان کے مسلک کے خلاف ہے یا تو ان کے امام کے قول کے خلاف ہے تو پھر یہ حدیثوں کو نعوذ باللہ رد کر دیتے، اتنی جرأت، اتنی جسارت کہ قرآن کی آیتوں کو رد کر دیتے ہیں، حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن مسلک کو رد نہیں ہونے دیتے، امام کی بات کو نیچے نہیں ہونے دیتے۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ یہاں قرآن صاف طور کے پر اس کو شرک سے تعبیر کر رہا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا کہ انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ پاک ہے ان لوگوں کے تمام شرک سے۔ آگے صاحب کتاب سورہ انعام آیت نمبر 121 اس آیت کو پیش کر رہے ہیں۔ اس آیت سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ کے علاوہ کی باتوں کو ماننا یہ اطاعت میں شرک ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، شرک اکبر کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے پر یا تو اللہ کا نام لیا ہی نہ گیا ہو تو اس کا گوشت تو نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ یعنی حلال و حرام کے معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات کو ماننا، چاہے وہ عالم ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کی باتوں کو اللہ کی باتیں چھوڑ کر مان لیا گیا، اسی کو قرآن مجید شرک سے تعبیر کر رہا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو مان لیا، لَمُشْرِكُونَ تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اصغر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے جس کی بنیاد کے پر انسان اگر توبہ نہ کرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس سے کبھی اس کو نکالا جانے والا نہیں ہے۔ آگے یہ صاحب کتاب اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شرک میں سے ہے کہ حکام اور سرداروں کی ایسی دنیاوی قوانین کے ماننے میں اطاعت کرنا جو کہ حرام کو حلال ٹھہرانے میں شریعت کے مخالف ہو۔ یہاں دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہے، حکام اور سردار۔ حکام انہیں کہتے ہیں جو حکومت چلاتے ہیں، سردار انہیں کہتے ہیں جو سماج کے پر اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، جن کی باتیں لوگ مانتے ہیں۔
دونوں لوگوں کے اثرات سماج کے پر ہوتے ہیں، حکومت کے قانون کے اعتبار سے اور سرداروں کے سماجی اثر رسوخ اور دبدبے کی بنیاد کے پر ہوتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے کہا یہ شرکوں میں سے ہے کہ حکام اور سرداروں کی باتوں کو اللہ کی بات رد کر کے مانا جائے، یعنی جس طرح شریعت کو تسلیم کیا جاتا ہے اس طرح ہم حکومت کی یا تو سردار یا ہم اپنی زبان میں کہیں پنچ حضرات یا ہمارے سماج کے بڑے لوگ، ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ابھی گو ونشوں کے پر پابندی لگی، یہ حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندی ہے، یہ کچھ اسٹیٹ میں لگی ہے کچھ میں نہیں ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ ذبیحہ ہمارے پاس آتا ہے، گائے کا، بچڑے کا یا قربانی کا مسئلہ آتا ہے، تو کیا ہم اس کو کھائیں کہ نہ کھائیں، قربانی کریں کہ نہیں کریں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی شخص حکومت کی ان باتوں کو شریعت سمجھ کے مانے گا تو یہی شرک اکبر ہے، یعنی شریعت سازی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حکومت وقت یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اگر وہ کسی چیز کے پر حلال و حرام کا یا اس طریقے کی پابندی کا فتویٰ عائد کرتی ہے یا امتناعی حکم لے کر آتی ہے، پابندی لے کر آتی ہے، وہ ہمارے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ بلا وجہ کے اختلافات یا پابندیوں یا قانونی دشواریوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اس سے احتیاط برتیں، ہم اتنا کہتے ہیں۔ یعنی وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خیر اور ایک شر جمع ہو گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ خیر کو اختیار کیا جائے، یعنی احتیاط کر لیا جائے، اس لیے کہ لازم نہیں ہے کہ جب تک ہم گوشت کھائیں گے تبھی مسلمان ہوں گے، نہیں۔ یہ ہمارے درمیان بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یعنی جب تک ہم بڑے کا یعنی گائے، بیل، بچڑے کا گوشت نہیں کھائیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اصحاب کرام نے، اسلاف کرام نے تو درختوں کی پتیاں اور درختوں کے تنوں کی چھالوں کو کھا کھا کر اپنی زندگی گزاری۔ زندگی کے اتنے مشکل دور سے وہ لوگ گزرے ہیں، ہم نے تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس دور سے گزر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل روایت کو نقل کیا ہے کہ 300 اصحاب کرام کی جماعت تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ راشن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے سارے لوگوں کی کھجور اور راشن کو جمع کیا، ایک دن میں ایک، یہاں تک کہ ایک دن میں آدھی کھجور ملنے لگی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح بکریاں قضائے حاجت کرتی ہیں اسی طرح ہم کیا کرتے تھے، یعنی جب پیٹ میں کچھ رہے گا نہیں تو باہر کیا نکلے گا، کچھ نہیں تھا، اسی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ آخر اللہ نے سمندر سے بہت بڑی مچھلی جسے عنبر کہا جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے مردہ شکل میں لا کر پیش کر دی، جسے انہوں نے خوب کھایا اور نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ تو اللہ کی طرف سے انعام تھا، ایک دور وہ تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور ایک وقت اللہ نے ایسا لایا آزمائش کے پر صبر کرنے کے بدلے میں کہ کھانے کے لیے اتنی چیزیں عطا کر دی کہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قافلے کا سب سے اونچا اونٹ تھا اس کے پر ایک آدمی کو بٹھایا اور اس کی ہڈی کو رکھا، وہ قافلے کا اونٹ اس کے نیچے سے نکل گیا، یعنی وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے ایک طرف کی ہڈی جو کمان کی شکل میں ہوتی ہے اس کے نیچے سے اونٹ نکل کر چلا گیا۔ اللہ نے اتنی بڑی مچھلی ان لوگوں کو دی تھی۔ بہرحال تو یہ حلال و حرام کی بات ہے۔ اگر کہیں پر حکومت کسی حلال چیز کے پر پابندی عائد کرتی ہے تو شرعی اعتبار سے وہ چیز ہمارے لیے حرام نہیں ہوگی، وہ حلال کے حلال رہے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم بلا وجہ کی دشواریاں اور قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اس سے احتیاط برتے، الگ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو حرام مان لے گا حکومت کے حرام کہنے یا پابندی لگانے کی وجہ سے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہاں انہوں نے بہت ساری مثالیں پیش کی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں حکومت کے اندر شراب کے بارے میں حکم ہے، یعنی اگر کوئی 18 سال کی عمر سے زائد کا ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے۔ تو کیا اس کی بنیاد کے پر ایک مسلمان کے لیے 18 سال کی عمر کے بعد شراب حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حکومت کی اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شراب نوشی کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ مجرم ہے۔
گرچہ وہ حکومت کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے مجرم نہیں، شرعی اعتبار سے برابر مجرم ہے۔ یہ وہی چیز بیان کر رہے ہیں، اور آگے چیز بیان کر رہے ہیں کہ فقہا ان کے ایسے اقوال میں تقلید کرنا جو دلائل کے خلاف ہو، فقہا چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، کوئی بھی ہو، یا آج کے وقت کا کوئی بھی مفتی ہو، فقیہ ہو، لوگوں نے عجیب و غریب قسموں کے فتوے دیے اور اس کی بنیاد کے پر شریعت کو تماشا بنا دیا۔ خاص طور سے حلالہ کے نام کے پر آج پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے مسلمان بدنام ہیں، اس لیے کہ یہ عورت کے ساتھ انتہائی نازیبا حرکت ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی صدیوں سے عورت اس چکی کے اندر پستی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہا کی ان کے ایسے اقوال میں تقلید کرنا جو دلائل کے خلاف ہو، وہ نہیں مانا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، گرچہ وہ باتیں بعض لوگوں کی خواہشوں اور شہوت پرستی کے موافق ہو۔ اب یہاں مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، خاص طور سے مسئلہ ہے مدرسے کا۔ مدارس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بعد متوسط عمروں کے متعلمین، یعنی جو طلبہ ہیں یا تو وہاں پر پڑھانے والے مدرسین ہیں، یہ چھٹیاں لینے کے لیے مختلف بہانے بناتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار نہیں ہے، چھٹی لینا ہے تو کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ چھٹی وہ کسی اور چیز کے لیے لے رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، منع ہے، آپ صاف صاف کہہ کر چھٹیاں لیجئے گا۔ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ واجب تو یہی ہے کہ مجتہد کی جو باتیں دلیل کے موافق کو لی جائیں اور جو اس کے خلاف ہو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں پر یہ ائمہ کے اقوال کو نقل کر رہے ہیں، اور ہر شخص کو ان ائمہ کے اقوال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خود کیا کہتے ہیں، ان کے ماننے والے کیا کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کا تفاوت اور فرق ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ائمہ کا قول ہے، یہاں سب سے پہلا قول صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، ہر کسی کی بات سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کی ہر بات لی جائے گی۔ یہ قول جو انہوں نے پیش کیا ہے یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ انہوں نے صاف کہا تھا دنیا میں ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے تھے اس قبر والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ہر بات تسلیم کی جائے گی، کسی بات کے پر نہ اختلاف کیا جائے گا نہ رد کیا جا سکتا ہے، اس کو ماننا ہی ہے۔ اب آگے صاحب کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر رہے ہیں۔ یہ حنفی حضرات کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم کرتے کیا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی، سوچنے کی بات ہے ان کا یہ قول۔ یہ کیا کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات آئے وہ سر آنکھوں پر، یعنی اسے تسلیم کر لیا جائے گا، مان لیا جائے گا۔ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات آئے تو بھی سر آنکھوں پر، یعنی ان کی باتوں کو بھی تسلیم کیا جائے گا، اختلاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر تابعین کی کوئی بات آئے تو وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تابعین کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، یعنی ان کی باتوں میں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کے پر خامی ہو، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور کے پر اصحاب کرام کے اقوال میں ان کے معاملات میں غلطیاں نہیں ہوتی ہے، جبکہ تابعین کے اندر اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ ان کے کسی عمل میں، کسی قول کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اس کی تحقیق کی جائے، اس کو صحیح اور غلط کی بنیاد کے پر پرکھا جائے۔ آگے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں جو شروع میں ہی گزر چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس صاحب قبر کے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ہر بات لی جائے گی اور کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ اب جو لوگ یہاں پر حدیث کا بھی مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ کہ حدیث صحیح اور ضعیف ہوتی ہے، اب اللہ کے رسول کی بات ہو تو اس میں صحیح اور غلط کی کیا بات ہوئی؟
حدیث کے صحیح اور ضعیف کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط یا صحیح کہا جا رہا ہے۔ آپ کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، بات دراصل جو ہوتی ہے صحیح اور غلط کی وہ سند کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ لانے والی جو کڑی ہوتی ہے سند، یہ اگر صحیح ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو گئی، اس کو مانا جائے گا، اور اگر وہ ثابت نہیں ہوتی ہے، کہیں جھول ہے، یعنی اس کے اندر کوئی راوی سوء حفظ کا شکار ہے یا سند منقطع ہے، بیان کرنے والا جس سے بیان کر رہا ہے اس سے ملاقات ہی نہیں کیا ہے، یا تو اس کے حافظے کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو XYZ، یا وہ جھوٹا ہے یا اس کے پر جھوٹ کا الزام لگا ہوا ہے، تو ان بنیادوں کے پر اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، اسے تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ سند کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی بات نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، یعنی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ نیز یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار سے دے مارو۔ کتنی بڑی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار کے پر دے مارو، رد کر دو، لیکن نبی کی حدیث مت ٹھکراؤ۔ اب یہاں مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ کہ جب حدیث اور امام کا قول ٹکراتا ہے تو یہ نعوذ باللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، ان کے مسلک کو پکڑ لیتے ہیں، نبی کی حدیث کو ٹکرا دیتے ہیں۔ چاہے آپ آمین کی روایتیں پیش کیجئے، چاہے رفع الیدین کی روایتیں پیش کیجئے، یا تو آپ سینے کے پر ہاتھ باندھنے کی روایت پیش کیجئے، یا رفع سبابہ کی روایت کو پیش کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلیوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ کو ملے گی۔ طلاق کے بارے میں روایتیں پیش کر دیجئے، نہیں مانیں گے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا امام کہتا ہے، ہم اسی کو مانیں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھتا تھا، یعنی یہ علماء ہیں، یہ فقہ ہیں، تو ہم ان لوگوں کو یہی کہتے ہیں، کیا ابلیس کو نہیں سمجھتا تھا؟ اس نے ڈائریکٹ اللہ کا حکم ٹھکرا دیا تھا۔ ابو جہل کو نہیں سمجھتا تھا، وہ تو ڈائریکٹ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کا رسول رات کو نبی کے پاس آ کر قرآن سنا کرتا تھا، اور کہتا ہے کہ ہمارا اور تمہارے خاندان کا مقابلہ ایسا ہے کہ جیسا کہ دونوں ایک رفتار میں دوڑنے والے گھوڑے کی طرح ہے۔ اب تمہارے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ ہم میں کون دعویٰ کرے گا؟ اگر ہم تمہاری نبوت کو مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا گھوڑا آگے نکل جائے گا، یعنی ہم پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یعنی وہ مانتا تھا، نبی کے پر یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی نہیں ہیں بلکہ سچے نبی ہیں، اس کے بعد بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں تسلیم کیا۔ یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت امام شافعی کریں، میری بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات دیوار کے پر دے مارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لو۔ آج کے وقت میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر کسی عالم کا فتویٰ، چاہے مدرسے کا ہو، کسی فقیہ کا ہو، کسی مفتی کا ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ فتویٰ نبی کی حدیث سے ٹکراتا ہے تو حضرت امام شافعی کے اسی قول کے پر عمل کرتے ہوئے ہم فتوے کو دیوار کے پر مار دیں گے، یعنی رد کر دیں گے، لیکن حدیث کو رد نہیں کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ایک مسلمان کا کردار ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اطاعت میں، فرما برداری میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کی بات کو شریعت سمجھ کر مان رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم کو منع کر دیا گیا۔ قرآن نے صاف کہا سورہ اعراف کی ابتدا میں، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، اللہ کی جو وحی نازل ہوئی ہے اسے چھوڑ کر، یعنی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور پیر، ولی، بزرگ، کوئی کتنا بھی بڑا فقیہ ہو، اس کی بات مت مانو، اس کی اتباع مت کرو۔ قرآن واضح طور کے پر کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کر رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہیں اسناد اور اس کی صحت کی معرفت ہے، یعنی جو حدیث بیان کرنے کی سندیں ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، حضرت امام شافعی نے حضرت امام مالک سے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سند ہے۔ تو یہ سند، اس کے بارے میں اور اس کے صحت کے بارے میں معرفت ہے، پھر بھی وہ امام سفیان کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ اس وقت کے بڑے امام تھے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ صحیح حدیث کیا ہے، اس کے بعد بھی وہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کر رہا ہے۔ افسوسناک بات ہے، تعجب ہوتا ہے، جب کہ اللہ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
کہ ان لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی حدیث کے آنے کے بعد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آرڈر ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ آج اگر ہمارے پر مختلف قسموں کے فتنے اور آزمائشیں آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی بات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، نبی کی مخالفت۔ ذرا غور کیجئے، عقیدے سے لے کر معاملات زندگی تک کہاں کہاں نبی کی مخالفت نہیں ہے۔ ساری حدیثیں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، سارے اشکالات کا تصفیہ کیا جا چکا ہے، سارے شبہات کو دور کیا جا چکا ہے۔ آج علماء ربانیین کی ایک بڑی ٹیم ہے جو لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اٹھنے والے شبہات اور شکوک کو دور کر چکی ہے، اس کے بعد بھی ہم نہ مانیں۔ عقیدے کے باب میں اگر اٹھا کر دیکھیں، قرآن کتنا واضح کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش کے پر مستوی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وحدت الوجود کا شرکی عقیدہ، جبکہ یہ چیز کھلا ہوا شرک ہے، لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ نماز کے اندر اگر ہم آئیں گے تو نماز میں ابتدا سے ہی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، وہاں سے ہی نماز بگاڑ دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اپنے الفاظ میں فلاں امام کے پیچھے، فلاں پنکھے کے نیچے، یہ سب کیا ہے؟ پنکھے کے نیچے، امام کے پیچھے سب مسئلے ہیں۔ اتنی رکعت اتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، آپ گھر سے جب نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو دل میں کیا تھا؟ اگر آپ عشاء کے وقت نکلے تو دل میں کیا تھا؟ عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ سب کو معلوم ہے عشاء کی نماز 4 رکعت ہے۔ مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے کوئی اور نماز کے لیے امامت کرے گا، اسی کے پیچھے ہم کو پڑھنا، یہ ارادہ دل میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے زبان سے اظہار کرنا ضروری نہیں، نہ تو آپ نے کبھی کیا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی امام سے ثابت کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے، بلکہ آپ اگر بات کریں گے وضو کی، وہاں سے اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا، یہاں لمبی چوڑی دعائیں، بلکہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو دعا، پیر دھو رہے ہیں تو دعا، سر دھو رہے ہیں تو دعا، یعنی انسان ہاتھ پیر دھونا چھوڑ کر دعاؤں کے پر دھیان دے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پر دھیان دینے کا حکم دیا کہ ایک نقطے کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنا چاہیے، اچھے طریقے سے اعضائے وضو کو دھونا چاہیے، ورنہ اس کی بنیاد کے پر نماز میں خلل واقع ہوگا۔ نماز نہیں ہوگی، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اس کے بعد آپ دیکھیے، نماز کے بعد روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ افطار جلدی کرو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہوتے ساتھ افطار کرتے، یہاں نہیں 2 منٹ 3 منٹ 4 5 منٹ احتیاط کے طور کے پر تاخیر کی جاتی ہے۔ نبی نے حکم دیا تاجیل کا تو وہاں پر تاخیر کی جاتی ہے۔ سحر کے وقت تاخیر ہے، یعنی وقت کے ختم ہونے سے کچھ ہی منٹ پہلے آپ اپنی سحری کو ختم کر دیجئے، اخیر وقت میں سحری کیجئے، تو نہیں، پہلے کریں گے، آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مخالفت کے پر مخالفت۔ نبی سے جو دعا ثابت نہیں ہے وہ دعا پڑھیں گے، جو ثابت ہے وہ پڑھیں گے نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اگر نماز کی بات کریں، نماز جنازہ، وہاں مخالفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نماز میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھیں گے، نہ امام پڑھتا ہے نہ پیچھے مقتدی پڑھتا ہے۔ جبکہ بخاری کی کتنی واضح روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ انہوں نے باقاعدہ جہری طور کے پر نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور دیگر ساری چیزوں کی۔ کہا میں نے ایسا اس لیے کیا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں علم ہو جائے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے کہ یہ چیز سنت ہے، یہ تمہارے دماغ میں آنا چاہیے، تمہارے عمل میں آنا چاہیے۔ تعلیم دینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تو مخالفت آپ کو جگہ جگہ کے پر نظر آئے گی۔ افسوس ہوتا ہے کہ اطاعت کے اس باب کے اندر اگر ہم بات کریں، مخالفت بے شمار۔ آپ اگر حج کے لیے جائیں تو حجاج کرام سے پوچھئے کتنا نبی کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا وہ نہیں پڑھیں گے، دوسری دعائیں پڑھیں گے جو ثابت نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں شامل کر لی جاتی ہے۔ اور یہاں ایک وضاحت اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کی زیارت کی نیت سے اگر کوئی جاتا ہے تو غلط ہے۔ ارادہ اور نیت مسجد نبوی کی زیارت ہونی چاہیے۔ ہاں آپ قبروں کی زیارت کیجیے، لیکن ارادہ اصل آپ کا مسجد نبوی کی زیارت ہونی چاہیے،
یہ بھی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری کی روایت صرف 3 مقامات کے پر بغرض زیارت سفر کرنے کا حکم دیا۔ لا تشد الرحال، کہ کجاوے نہیں کسے جائیں گے، یعنی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، الا ثلاثۃ مساجد، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر جہاں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، قبر نہیں مسجد جہاں ہے مسجد نبی، اور تیسری ہے مسجد اقصی۔ ان 3 مسجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی زیارت کا ارادہ کر کے ہم جا سکتے ہیں، قبروں کا نہیں۔ اگر کوئی قبروں کا ارادہ کر کے جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کی زیارت کروں گا، یہ نیت، یہ ارادہ غلط ہے، بلکہ اصل ارادہ مسجد نبی کی زیارت ہونی چاہیے۔ تو یہاں قرآن بہت سخت لہجے میں کہہ رہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے، عقیدے میں، عبادت میں، سماجی زندگی کے اندر، معاملات کے اندر، تجارتوں کے اندر، یہ سب خبردار ہو جائیں کہ کہیں کوئی فتنہ، کوئی آزمائش یا دردناک عذاب ان لوگوں کے پر مسلط نہ کر دیا جائے۔ آگے صاحب کتاب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو۔ کتنا سخت لہجہ اور جملہ ہے، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی نبی کی حدیث کے مقابلے میں ابو بکر عمر کے اقوال کو پیش کرتے ہو۔ سوچئے کہ کتنی عظیم شخصیتیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی صحابی، نبی کے بعد تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور اس کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تائید میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا، نبی کے سامنے آ کر مطالبہ کیا کہ طواف کے کرنے کے بعد مقام ابراہیم، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان والے پتھر رکھے ہوئے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، کہا کہ اللہ کا رسول یہاں پر نماز پڑھنے کا آپ حکم دیجئے۔ قرآن کی آیت نازل بھی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا شراب کی حرمت کے بارے میں، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ کتنے مطالبات ان کے کہے کے مطابق، ان کے مشورے کے پر اللہ نے نازل کیے، اس کے باوجود اگر کوئی حضرت عمر کی بات کو نبی کی حدیث کے مقابلے میں لا کر پیش کرتا ہے، غلط۔ اور آج لوگ کرتے ہیں، طلاق کے مسئلے کو لا کر پیش کرتے، نبی کی کتنی واضح حدیث ہے، مسند احمد کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مسلم کی، کہ آپ کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا، اب لا کر حضرت عمر کی بات پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیسے چلے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہیں پتھروں کی بارش تمہارے پر نازل نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا، تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے ایسا کہا۔ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور یہاں حضرت ابو بکر اور عمر کی بات چھوڑ دیجئے، لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کرتے ہیں، امام شافعی کی بات پیش کرتے ہیں، امام احمد کی بات پیش کرتے ہیں۔ کتنے افسوسناک بات ہے۔ اور اس سے بھی آگے جسارت، لوگ عقیدے کے ابواب میں جو کلپس آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ ایک جاہل جو عالم بھی نہیں ہے، ایسی حرکتیں کہ نعوذ باللہ غیر مسلموں کی طرح خود بھی پیر پڑتا ہے، اور اس کے متبعین بھی، متبعین نہیں کہیے بلکہ اس کے مقلدین کہیے، اس کے پیر پڑتے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سارا کھلا ہندوانہ عقیدہ طور طریقہ اپنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ان کے نزدیک عبادت ہے، ان کا دھرم ہے۔ کسی کے پیر پڑنا، نبی نے تو تعظیماً کھڑا ہونے سے منع کیا، یہاں تو پیر پڑھ رہے، وہ بھی صرف پیر پڑھنا تعظیم کے طور پر نہیں، دوسرے مذہب کی عکاسی کرتے ہوئے، نقالی کرتے ہوئے، اس اعتبار سے اور جرم بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کے مذہب کے معاملے میں، شعار کے معاملے میں، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ یہ جاہل لوگ آج اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر رکھیں، اور آگے جو باتیں کہہ رہے ہیں بہت ساری اہم باتیں آ بھی رہی ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا۔ آگے یہ نقل کر رہے ہیں شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ، فتح المجید کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر مکلف پر واجب ہے
کہ اگر اس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی دلیل پہنچی جس کے معنی کو وہ سمجھ لیتا ہے تو وہ اسی پر ٹھہر جائے، یعنی اس کے پر عمل کرے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب یہاں لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث ہر کسی کے سمجھنے کی بات نہیں۔ قرآن و حدیث کی ہر بات ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف علماء ہی سمجھیں گے، بلکہ عمومی طور کے پر اگر آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ہر بات نہیں ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر ہو، یعنی جو قرآن و شریعت کا علم رکھتے ہیں ان سے سوال کرو۔ قرآن حکم دے رہا ہے تاکہ اگر کوئی شبہ ہو یا کوئی بات نہیں ہے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی دلیل پہنچی جس کے معنی کو وہ سمجھ لیتا ہے، یعنی بالکل واضح ہے، کسی قسم کا کوئی خفا نہیں، اشکال نہیں، دشواری نہیں، تو اسی کے پر ٹھہر جائے اور اس دلیل کے مطابق عمل کرے، گرچہ مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر پڑھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں اپنے کاندھے کے برابر یا کان کی لو کے برابر معمولی سا فرق ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ایسا کرتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے، 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے وقت کرتے، وہ ڈائریکٹ عمل کرنے لگتا ہے، لوگ اس کے پر سوال کھڑے کرنا شروع کر دیتے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان یا عمر دراز ایسے ہیں جو اس طرح کی حدیثیں پڑھتے ہیں، فوری طور کے پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث کے پر عمل کرنے کا جذبہ انہیں ابھارتا ہے کہ ہمیں اس کے پر عمل کرنا چاہیے۔ اور وہی بات شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل اس کے سمجھ میں آ گئی ہے، فوری طور کے پر اس پر ٹھہر جائے، اس کے مطابق عمل کریں، مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں جو خود کی بھلائی کا طالب ہے جب وہ علماء کی کتابیں پڑھے، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد ان کے اقوال کو سمجھ لے تو ان اقوال کو کتاب و سنت پر پیش کرے، یعنی علماء کے جو اقوال ہے جو جن کے متعلق باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر مجتہد علماء میں سے ہوتا ہے اور جو ان کی اتباع کرتا ہے اسی کی طرف منسوب کرتا ہے اور اسی کی دلیل کا تذکرہ کرتا ہے۔ مسئلہ میں حق ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتا ہے، حق ایک ہی ہوگا، جبکہ سارے ائمہ کو ان کے اجتہاد کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجتہدین ہوتے ہیں، یعنی علم کے شریعت کے دلائل نصوص کے بارے میں اتنا گہرا درک رکھتے ہیں کہ وہ اجتہاد کے مقام کے پر ہوتے ہیں، جن کے پاس شریعت کے دلائل اور اس کے بارے میں علم پختہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر یہ کسی مسئلے کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت نہیں ہو رہا ہے اس میں اجتہاد کرتے ہیں، اسے دلیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر خطا ہو گئی تب بھی ایک اجر ملے گا اس لیے کہ انہوں نے محنت کی، اور اگر وہ صحیح اجتہاد کرتے ہیں دوہرا اجر ملتا ہے، محنت کرنے کا اور اجتہاد کے صحیح ہونے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ میں حق ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ سارے ائمہ کو ان کے اجتہاد کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، جو بھی ائمہ دین ہے۔ آج بھی اگر کوئی مفتی اور فقیہ حقیقت میں تعصب نہیں بلکہ دلائل کو اچھے طریقے سے پرکھ کر اجتہاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس مجتہد کو غلطی ہو جائے اگر بالفرض تب بھی ایک اجر دے گا، اور اگر وہ صحیح مسئلے تک پہنچ جاتا ہے اللہ دوہرا اجر دے گا۔ منصف ان ائمہ کے اقوال پر غور کرتا ہے تاکہ مسائل کی معرفت، ان کے استحضار اور جن دلیلوں کو استدلال کرنے والوں نے پیش کیا ہے ان میں صحیح کو غلط کے درمیان سے الگ کر سکے، اور اس طرح کون سا عالم دلیل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اسے پہچان کر اس کی اتباع کرے۔ یہ شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ کا قول تھا۔ یہ بات جو ہماری ہے اس ضمن کی اطاعت میں شرک کرنا، یہ بہت اہم اور پیچیدہ باتیں ہیں، ان کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارا سابقہ ہوتا ہے جو بار بار اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کو نہیں سمجھتا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ اور رسول اللہ کی بات یہ معصوم عن الخطا ہے،
یہاں غلطی کا امکان ہی نہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہاں غلطی کا امکان ہے، تو سیدھی سی بات ہے جہاں غلطی کا امکان نہیں ہے وہ بات لے لی جائے، اور جہاں غلطی کا امکان ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ان کی باتوں کے ترک کرنے کا، چھوڑ دینے کا جو خلاف سنت ہے یا شریعت کے احکامات کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی امام کی یا کسی عالم کی، فقی کی تذلیل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی بات کو نہیں لینا اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ وہاں مسئلہ اصل یہ ہوتا ہے جو صحیح ہے اس کو لیا جائے گا، اور جو چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ بات ابھی کافی تفصیل کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں وہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اللہ اور رسول کی جیسی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے ویسی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے، اور اس میں شرک کے کسی بھی راستے کے پر، چاہے وہ کسی امام کی بات کو نبی کے مقابلے میں یا شریعت کے مقابلے میں ماننا ہو، یا کسی فقی یا کسی فتوے کو، ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ اور اس طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔